अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। 62(1)F में ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले इलेक्शन एक्ट का निफाज होगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और कल इस पर तकरीबन 11:30 बजे दिन को समात होगी। ये इंतहाई अहम मामला है और बिलखुसूस जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ से मुतालिक बात की जाती थी, ये फ़ैसला जब होगा तो उसके असरात क्या होंगे, ये बड़ा कलीदी नुक्ता है। साथ ही साथ एक और इंतहाई अहम अदालती मामला PTI की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो दरख्वास्त दी गई थी, शुएब शाहीन साहब उसके वकील थे, अदम पैरवी पर वो खारिज कर दी गई है। और जो रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं वो ये बताते हैं कि शुएब शाहीन बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे और अदालत से बुलावे आ रहे थे, लेकिन वो गए नहीं और फिर नॉन प्रोसिक्यूशन पे इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। साथ ही साथ कानूनी और आइनी मामला ये भी है कि अब जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल में फिर से एक मौका उनको दिया जाएगा जिसमें वो अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़ी तादाद में लोग हैं जो ये नुक्ता उठा रहे हैं कि उनके कागजात मुस्तरद हो गए हैं। अब इसमें आइनी और क़ानूनी पोजीशन क्या है, कितने मौक़े इन लोगों के पास, बिलखुसूस जो मफरूर और इश्तिहारी लोग हैं उनसे मुतालिक आइन और क़ानून क्या कहता है, इस पर भी मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान पे हमला हुआ या नहीं हुआ, मौलाना के भाई इस बात की तरदीद करते हैं जबकि JUI के तर्जुमान असलम गौरी इस बात की तायीद करते हैं। DI खान पुलिस भी इस बात की तरदीद करती है। अब ये मामला क्या है, इसमें हकीकत कितनी है। साथ ही साथ पंजाब में मुस्लिम लीग नून सिर्फ चौधरी शुजात से इत्तेहाद करेगी। अब ये उसूली फ़ैसला कर लिया गया है। IPP का क्या बनेगा, दीगर जमातें जो पंजाब में इत्तेहाद चाहती थी, JUI ने भी इतलात के मुताबिक 3 नशिस्तें मांगी थीं, उनका मुस्तकबिल क्या है और ये जो सियासी दंगल सजेगा इसमें क्या मुस्लिम लीग नून भी अकेले ही मुकाबला करती नज़र आ रही है, ये इंतहाई अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम में इसी से मुताल्लिक हम जानने की कोशिश करेंगे। इरशाद साहब, नामजदगी मुस्तरद होने के बाद अब मामलात ट्रिब्यूनल में जाएंगे। बहुत से लोगों के एतराज़ात हैं, कुछ एतराज़ात वैलिड भी हैं, कुछ लोगों का कहना है कि कुछ एतराज़ात बिल्कुल हकीकत के बरक्स हैं। किसको, जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद हो चुके हैं, क्या करना होगा? देखिए, ये कागजात नामजदगी का मुस्तरद होना, कबूल होना, ये एक रूटीन वर्क है। हर इलेक्शन में ऐसा होता है। लेकिन इस इलेक्शन में जिस थोक के हिसाब से सिर्फ एक पार्टी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए और जिन छोटी छोटी बातों पर मुस्तरद किए गए, उसकी वजह से ये तासुर बन रहा है कि जो फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने किया ब्यूरोक्रेसी से और सरकारी मुलाजमीन से आरोज़ लेने का, वो गलत फ़ैसला था और अब वो इस्तेमाल हो रहे हैं आरोज़ सियासी मकासद के लिए और अपनी सियासी एफिलिएशन की बुनियाद पर, अपने ज़ाती मफादात की बुनियाद पर, सियासी तासुबात की बुनियाद पर एक पार्टी के ख़िलाफ़, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए कि इलेक्शन कराना कोई मकसूद नहीं है। बाएतमाद, मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, शफाफ इलेक्शन इस मुल्क के लिए ज़रूरी हैं, जिनकी साख हो, जिनका एतबार हो, जिस पर लोग पाकिस्तानी कौम भी एतमाद करे और पाकिस्तान से बाहर के इदारे और अक़वाम भी एतमाद करें कि ये जो हुकूमत वजूद में आ रही है, ये जो पार्लियामेंट वजूद में आ रही है, ये अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है। लेकिन हमारे यहाँ जिस अंदाज में ये हुआ है, सारा अमल एक लिहाज से मशकूक कर दिया गया है और ब्यूरोक्रेसी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि उस पर अगर एतमाद किया जाए, कौम एतमाद करे या कोई अमानत उनके हवाले की जाए तो वो उसके अहल नहीं है। लेकिन बहरहाल अब ये एक प्रोसेस है। अब देखते हैं कि कितनी अपीलें होती हैं, अपीलों पर जो फैसले होंगे वो ज़ाहिर है वो तो जज साहबान करेंगे, हाई कोर्ट के जज हैं, तो वो तो यकीनन इंसाफ होगा और उस पर सबको एतमाद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इरशाद साहब, अब ब्यूरोक्रेसी से मामला फिर जुडिशरी के पास जा चुका है। PTI के लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामले पे भी बात करेंगे कि शोशा इतना है, शोर इतना है और उसमें अमलियत पसंदी क्यों नहीं है। आज एक क्लासिक एग्जांपल है शुएब शाहीन साहब का अदालत ना पेश होना। अच्छा, उसमें देखें, उसमें एक चीज़ थोड़ी सी, जो शुएब शाहीन साहब का बयान मैंने सुना है, वो ये कह रहे हैं कि मैं गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कोई बायोमेट्रिक कराना था या वेरिफिकेशन करानी थी,
تو جب میں واپس پہنچا ہوں تو جناب وہ برخاست ہو گیا تھا. اچھا یعنی یہ جو ان کا انتظار نہیں کیا عدالت نے, ان کا انتظار نہیں کیا. انتظار کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا جب ایک قومی نوعیت کا ایشو ہو اور ایک وکیل نے اٹھایا ہو اور جج صاحب نے کہا کہ میں سنوں گا تو سن لینا چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ہم 6 دنوں کی اور پورے دن کی تنخواہ لیتے ہیں جی. تو اتنی جلدی کسی کیس کا ڈسمس ہو جانا میں سمجھتا ہوں وہ بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے. قمر دلشاد صاحب سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. قمر دلشاد صاحب, اب ٹریبونل فیصلہ کرے گا, تاثر یہ ہے کہ بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں اور ایک ہی جماعت کے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ٹریبونل سے ریلیف ملے گا اور یہ اعتراضات دور ہوں گے, اور کتنا تناسب ہوگا؟ کتنے لوگ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جن کے کاغذات پھر سے منظور ہو جائیں گے؟ جن امیدواروں کے کیس جو ہے بڑے سیریس نوعیت کے ہیں یا جن کے باقاعدہ روپوش ہو گئے ہیں یا دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے ہوئے ہیں, تو ان کے تو آپ ایک طرف رکھیں. لیکن باقی جو میجارٹی ہے وہ تو ہمارے جو الیکشن کمیشن نے جو مقرر کیے ہیں الیکشن ٹریبونل, وہ ان کو بحال کر دیں گے. چند کیسز کو چھوڑ کر باقی تمام کیسز جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے. اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے جو ریٹرننگ آفیسران تھے انتظامی معاملات کو, ان کو تو ٹھیک ہے بڑے ایکسپرٹ ہیں, لیکن الیکشن کے معاملات میں ان کو الیکشن ایکٹ کے بارے میں, الیکشن قوانین کے بارے میں ان کو زیادہ طور پر ان کو ادراک حاصل نہیں ہے. تو بہت سے ایسے بھی تھے ریٹرننگ آفیسران جنہوں نے ٹریننگ کے موقع پر بھی عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا, اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ٹائم نہیں تھا کہ ان کو صحیح طریقے سے ٹرین کر سکیں. تو انہوں نے بہت سے فیصلے جلد میں بھی کیے ہیں, الیکشن ایکٹ کوئی مد نظر نہیں رکھا, قوانین کوئی مد نظر نہیں رکھا. تو انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں تو وہ سارے جو الیکشن ٹریبونل کے جج حضرات ہیں وہ ان کے فیصلوں کو ریورس کر دیں گے. تو نظر تو یہ آ رہا ہے کہ بہت سی ان کو مراد تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن ریلیف مل جائے گا, ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گے. قمر صاحب, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی سے آر او لینے کا فیصلہ جو تھا وہ درست ثابت نہیں ہوا, اور انہوں نے بھی وہ جو ایک منصفانہ انداز ہوتا ہے اختیار نہیں کیا, اور جلد بازی میں جو انہوں نے کیا. یہ ممکن ہے کہ بہت سی احتیاط ان کو مل جائے گی, ان کو ریورس فیصلہ کر دے گا الیکشن ٹریبونل جو ہے. صحیح نہیں, میرا جو سوال تھا کہ اس کا مطلب ہے یہ تجربہ کوئی کامیاب نہیں رہا. قمر صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری عدلیہ کو جو الیکشن کمیشن نے خطوط لکھے تھے تو ان کو جوڈیشری آفیسر دے دینے چاہیے تھے, تو انہوں نے معذرت کر لی. ان کے معذرت کرنے سے پھر الیکشن کمیشن کو پاکستان کے پاس تو کوئی اختیار تھا ہی نہیں, تو انہوں نے لا محلہ جو تھے وہ انتظامی امور کے جو تھے ان کی خدمات حاصل کرنی پڑی. تو ان کو جو انتظامی امور کے جو ہمارے ڈپٹی جو ہے اسٹاف کے, انہوں نے ٹھیک ہے انتظامی معاملات میں تو ایکسپرٹ ہیں, لیکن الیکشن کے بارے میں ان کو صحیح طریقے سے کوئی ادراک نہیں تھا, جس کی وجہ سے ان کے کاغذات نامزدگی جو تھی وہ انہوں نے ریجیکٹ کی یا مسترد کر دیے. تو اس کا فیصلہ اب ہمارا الیکشن ٹریبونل میں پڑ گیا, الیکشن ٹریبونل ان کو فیصلے کو بحال کر دے گا. اچھا قمر صاحب, یہ فرمائیں کہ ایک شخص جو سزا یافتہ نہیں ہے اس کو اشتہاری قرار دیا گیا ہے یا مفروض قرار دیا گیا ہے, وہ الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں لڑ سکتا؟ الیکشن ایکٹ کیا کہتا ہے؟ الیکشن ایکٹ تو اس کے بارے میں خاموش ہے, لیکن اصولی طور پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس کو سزا نہیں ہوئی, کسی عدالت نے اس کو سزا نہیں دی, تو اس میں تو الیکشن لڑنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, وہ تو الیکشن لڑ سکتا ہے. لیکن معاملہ ایک بار یہ بھی ہم نے بار بار کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کاغذات نامزدگی کے وقت ان پرسن حاضری جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. وہ اپنے وکلاء کے ذریعے یا پراسر جو آپ کے جو جاتے ہیں پرپوزر کے سیکنڈر, ان کے ذریعے بھی وہ کاغذات جمع کروا سکتا ہے, اور اسکوٹری کے ٹائم بھی ان پرسن ہونا لازمی نہیں ہے. تو ظاہر ہے جن کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے اور پوش ہو گئے ہیں ان کو تو الیکشن میں حصہ لینے کی کوئی رکاوٹ جو ہے ظاہراً طور پر نہیں آتی. اچھا صحیح ہے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, ایک اور بڑا انتہائی اہم معاملہ ہے, اور اس سے پہلے جو سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی تھے
وہ بھی یہ کہہ چکے تھے کہ JUIFA کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے سے متعلق کچھ تھریٹ موصول ہوئے ہیں، لیکن DI خان میں جو ابتدائی طور پہ رپورٹ ہوا اور جو اسلم غوری ترجمان ہیں JUI کے، ان کے مطابق مولانا پہ حملہ ہوا، جبکہ مولانا کے بھائی ہیں عبید الرحمان صاحب، انہوں نے اس بات کی تردید کی اور پولیس بھی اس بات کی تردید کر رہی ہے۔ حافظ عبداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، JUIFA کے ترجمان ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حافظ صاحب اب اس پہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا مولانا کے قافلے کے قریب یا مولانا کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اسلم غوری صاحب کی سٹیٹمنٹ اور پولیس کی سٹیٹمنٹ میں بہت فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے دوستوں میں سے کس نے کیا سٹیٹمنٹ دیا ہے، تضاد ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن جہاں تک آپ نے مولانا صاحب کی پر حملے کی بات کی، لیکن مولانا صاحب بے شک قافلے میں نہیں تھا، لیکن قافلے میں جو گاڑیاں اسکواڈ میں ہمیشہ مولانا کے ساتھ ہوتی ہے وہ گاڑیاں تو تھی نا، لیکن جو حملہ آور ہے اس کو کیا پتا ہے کہ ان گاڑیوں میں مولانا صاحب ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا مولانا صاحب پہ حملہ ہوا ہے، قافلے پہ حملہ ہوا ہے۔ اب وہ حملہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا، وزارت داخلہ نے جو رپورٹ جاری کیا ہے انہوں نے تو کچھ اور کہا ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے ہمارے پارٹی کی بعض دوستوں کی بات کی اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور میں کہوں گا کہ قافلے پہ حملہ ہوا ہے، لیکن حملے اس وقت مولانا صاحب اس قافلے میں نہیں تھا۔ اب وہ حملہ وزارت داخلہ کے مطابق وہ کچھ اور کہتے ہیں اور یہاں کچھ اور کہا جا رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ایک چیز مشترک ہے کہ قافلے پہ حملہ ہوا ہے، اس میں بے شک مولانا صاحب نہیں تھا۔ اچھا، اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ انتخابی مہم آپ کیسے چلائیں گے؟ کیا اسی طرح جاندار طریقے سے مولانا صاحب باہر نکلیں گے؟ یہ تو خیر قافلہ انتخابی یا سیاسی قافلہ نہیں تھا، وہ تو جا رہے تھے، ان کے صاحبزادے کے ولیمے کی تقریب میں تھے۔ تو اب اس واقعے کے بعد آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور آپ کی ڈیمانڈ حکومت سے کیا ہوگی؟ دیکھیے، ابھی بھی میرا خیال تقریباً میں کسی اور چینل پر تھا، آج چینل پر ریکارڈنگ تھی، تو میں وہاں سے فارغ ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو مولانا صاحب سے میری بات ہوئی ہے مختلف ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے بات ہوئی ہے مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب آج بھی سارا دن گھر پر نہیں تھا، وہ مختلف پروگراموں میں تھا، لکی مروت میں مختلف تعزیتوں میں تھا، اور اسی انتخابی مہم کے سلسلے میں بے شک بعض لوگوں سے ان کی مجالس بھی ہوئی ہے اور تعزیتوں میں بھی گئے ہیں جو وہاں لوگ انتقال کر گئے، جماعتی ساتھی یا کچھ قبائلی زعما۔ تو اس لیے وہ تو ہم نے ضرور الیکشن میں حصہ لینا ہے، صورتحال جو بھی ہو، لیکن اتنا ضرور ہم وضاحت کریں گے۔ مولانا صاحب بار بار کہہ چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، امن و امان کے حوالے سے ناگفتبے ہے، لہٰذا ریاست بھی اپنا ذمہ داری ادا کرے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے فضا کیسے دیں گے، پرامن فضا، اور نگران حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کیا سہولت دے سکتے ہیں۔ عدالت جو آج کل الیکشن کمیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، تو عدالت بھی اس کا نوٹس لے سنجیدگی سے، تمام ادارے، کہ آیا جب صورتحال یہ ہو کہ قومی قیادت، سیاسی قیادت، ایک پارٹی کا سربراہ محفوظ نہیں ہے اور وزارت داخلہ نے بار بار تھریٹس بھی جاری کیا ہے، تو کیا وزارت داخلہ کی اور اداروں کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ تھریٹس جاری کرے یا ان کو سیکورٹی دینا، مولانا صاحب کو یا کارکنوں کو یا شہریوں کو سیکورٹی دینا بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ ذمہ داری وہ کب پوری کریں گے؟ مولانا صاحب نے بار بار یہ بات کی ہے، لیکن ہر صورت میں ہم الیکشن میں جائیں گے۔ جی صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا حافظ صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کیا بنا ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کے ساتھ میرے خیال میں 2-3 مراحل ہوئی ہے پنجاب میں، لیکن وہاں تو کوئی ایسا فائنل فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ مختلف تجاویزات سامنے آئی ہیں، تجاویز سامنے آئی، ہمارے طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔
تو ابھی تک کوئی فائنل فیصلہ یا فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. ہو سکتا ہے پھر بعد میں پھر ان کے ساتھ بیٹھک ہو جائے. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارے ساتھیوں کی بات ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی ابھی تک گفتگو جاری ہے. اتفاق کسی پر ہوا ہے کہ اسی سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر آگے بھی بڑھیں گے. خیبر پختونخوا میں بھی یہ نامینیشن فارم تو جمع ہو چکے ہیں. جب جو حتمی فہرست ہے وہ جاری ہوگا, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے, الیکشن کے دن تک ہو سکتا ہے. تو لہٰذا پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو, خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو, جہاں بھی ہو, جمعیت علماء اسلام سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کر چکی ہے, اور ان پارٹیوں سے انشاءاللہ سیٹ ٹو سیٹ جہاں بھی ضرورت ہو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا آپ صاحب یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ پنجاب میں اگر آپ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی, آپ کو کوئی سیٹ نہیں دیتی, تو پھر بھی آپ KPK میں کریں گے؟ یہ الگ الگ صوبوں کا فیصلہ ہوگا یا ایک ہی پالیسی ہوگی کہ اگر یہاں جی بالکل نہیں یہ الگ الگ فیصلہ تو پورے ملک کی سطح پر ہے جمعیت علماء اسلام کا, لیکن فرض کرے پھر ہم نے صوبوں کو باقاعدہ صوبوں میں مذاکراتی کمیٹیاں اپنے صوبائی نظم جمعیت علماء اسلام کا وہاں جو صوبائی نظم ہے ان پر مشتمل مذاکراتی کمیٹیاں ہم نے تشکیل دی ہے, وہ بات کرتے ہیں. وہ کمیٹیاں آگے بات بڑھانے کی کوشش کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھیں گے مختلف مراحل میں. فرض کرے اگر اتحاد ہوا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو میدان میں رہیں گے. لیکن اگر ایک صوبے میں اتحاد نہیں ہو پاتا, دوسرے صوبے کے لیے یہ نہ اتحاد رکاوٹ نہیں بنے گی, دوسرے صوبے میں اتحاد ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی اس میں وہ نہیں ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون تو کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں ہم سوائے مسلم لیگ کاف کے کسی سے کوئی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کریں گے. تو اس پس منظر میں یہ سوال میں نے کیا تھا کہ اگر پنجاب میں نہیں ہوتا تو KPK میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ کیا وجہ ہوئی ہے, ہو سکتا ہے یہ کوئی محض اتفاق ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کی جو تقریب تھی ولیمے کی, اس میں جناب زرداری صاحب خود موجود تھے, باقی جماعتوں کی ٹاپ لیڈرشپ موجود تھی, لیکن شریف خاندان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آیا. اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیے میں شاہد صاحب میں اپنی ذات سے شروع کروں گا. مجھ پہ بم دھماکہ ہوا وہاں بلوچستان میں مستونگ میں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کے علم میں. بالکل. تو تمام پارٹیوں نے بشمول پیپلز پارٹی کی ملک کی ایک بہت بڑی جماعت ہے, وہ کراچی میں بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں. وہ کراچی آغا خان اسپتال میں میری عیادت کے لیے آیا. اچھا. اور دیگر پارٹیوں کے بھی بہت سے قیادت دیگر پارٹیوں کے وہاں عیادت کے لیے یا کوئٹہ میں یا کراچی میں یا اسلام آباد میں انہوں نے حاضری دی. لیکن بدقسمتی سے PMLN کے ساتھ PDM کی سطح پر بھی ساتھ رہے, پھر 16 مہینے میں بھی ساتھ رہے, پھر میں PDM کا ترجمان بھی تھا مشکل وقت میں, لیکن ایک سادہ صافون حال بھی کسی نے نہیں کیا عیادت کے لیے. تو یہ مسلم لیگ نون کی پتہ نہیں ہے کیا روش ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے. لیکن میں ناراض نہیں ہوں, نہ میں اس سے کوئی ایسا کرتا ہوں, لیکن یہ کیوں ہوتا رہا ہے, وجہ کیا ہے. لہٰذا مولانا صاحب نے ضرور, میری جو معلومات ہے, مولانا صاحب نے مسلم لیگ نون کی قیادت کو اپنے بیٹے کی شادی کی ولیمے میں بھی اس میں شریک تھا. اس وقت میں وہاں تھا جب سینٹ کے چیئرمین آیا اور آصف علی زرداری صاحب آئے اور محمود خان صاحب تھے پشتونخوا ملی پارٹی کے چیئرمین, دیگر آفتاب شیرپاف صاحب تھے. تو مسلم لیگ نون کی قیادت میں سے کوئی بھی وہاں شریک نہیں تھا, نہ میاں صاحب بڑے نہ چھوٹے, نہ کوئی اور, نہ ان کی صف اول کی قیادت سے کوئی وہاں شریک ہوا. اب یہ تو وہ جواب دے سکتے ہیں کہ یہ رعایت کیوں نہیں کیا جاتا ہے. یہ چاہیے کہ پاکستان کا جو ملک ہے, ہم جو قومیں یہاں آباد ہے رہتے ہیں, ان کی کچھ روایات اور اقدار ہوتے ہیں, خوشی کے وقت بھی اور غمی کے وقت بھی. تو اس میں حالانکہ باجوڑ میں جو دھماکہ ہوا, سالیہ ہوا, اس میں مسلم لیگ کی قیادت سارے مولانا صاحب کے پاس آئے. مولانا صاحب کی جو خوش دامن کا انتقال ہوا, اس میں بھی مسلم لیگ کی قیادت تعزیت کے لیے آئی, لیکن کبھی کبھار مس ہو جاتے ہیں.
یہ بے نیازی ہے یا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیے میں ایک عرض کر لوں، میں نے آپ کو کہا کہ مختلف مراحل ہوتے ہیں. میرا مرحلہ تھا، کسی نے بھی نہیں پوچھا، نہ عیادت کی. ابھی شادی کا جو ولیمہ تھا مولانا صاحب کے فرزند کے، تو اس میں بھی آپ نے بھی محسوس کیا، آپ نے سوال کیا، ورنہ میں تو اس کا جواب بھی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ ان سے بنتا ہے، پیملن کی قیادت سے جواب بنتا ہے کہ وہ جواب دیں. خیر اتنا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت بھی ان کو دیا گیا تھا، لیکن حاضری بھی کسی نے نہیں دی. اور اسی طرح مولانا صاحب، جب آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف صاحب لندن سے آئے تو 1 مہینے کے بعد پھر وہ مولانا صاحب کے پاس آئے. ہماری جماعت کی صفوں میں مجھ سمیت، یہ میری ذاتی رائے ہے، مجھ سمیت بہت سے دوستوں نے، جماعت کے ذمہ داروں نے یہ محسوس کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مولانا صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اور یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی تحریک تھی یا اس سے پہلے اپوزیشن کی جو تحریک تھی عمران رجیم کے خلاف، ایک مسلط کردہ حکومت کے خلاف، یہ تو مولانا نے چلائی. یہ سب کو معلوم ہے، اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا بیچ میں پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، 2 پارٹیاں چلی گئی، 2 پارٹیاں چلی گئی، پھر 8 جماعتوں کو مولانا صاحب نے جوڑ کے رکھا تھا، حالانکہ ہمیں تانے دے رہے تھے کہ پی ڈی ایم زندہ لاش بن چکی ہے. اس صورتحال کا پھر نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ جب 16 مہینے کی حکومت آئی تو جمعیت علماء اسلام نے حکومت کو سپورٹ کیا. تو میاں صاحب کو، بڑے میاں صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جیسے ہی لاہور کے جلسے سے فارغ ہو کے 24 تاریخ کو اسلام آباد کی عدالت میں غالباً اس کی پیشی تھی، تو مولانا صاحب کے ہاں آنا تھا. باجوڑ کے حادثے جو ہمارے 80 کارکن شہید ہوئے، وہ بھی مولانا صاحب کے خوش دامن کا انتقال بھی اسی دنوں میں تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بہت بڑے حادثے سے مولانا صاحب گزر گئے تھے، اور پارٹی گزر گئی تھی، اور پوری قوم گزر گئی تھی. تو آنا چاہیے تھا. اور میں نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے مختلف فورم پر اپنے پارٹی میں، لیکن نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ اب یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ یہ ان کی روایت ہے یہ، یا بے نیازی ہے، یا عدم مراوت ہے، کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ آپ مسلم لیگ کی قیادت سے پوچھ سکتے ہیں، بڑے میاں سے، چھوٹے میاں صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، یا ان کی پارٹی کے کسی اور ذمہ دار سے. صحیح حافظ صاحب، اب عدم اعتماد سے عدم مراوت تک بات پہنچ گئی. مولانا صاحب جو ہے وہ ان چیزوں میں زیادہ، مولانا صاحب ناراض نہیں ہوتے ان چیزوں میں، لیکن کارکن اور دیگر قیادت جو پارٹی کی ہے وہ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو. اچھا یہ بتائیے گا حافظ صاحب کہ اب موجودہ جو حالات ہیں اس میں ٹریبیونل بن گئے ہیں، 2-3 مراحل ہو چکے، شیڈیول آیا، کاغذات نامزدگی حاصل کیے گئے، جمع کیے گئے، اسکروٹنی ہو چکی، اب ٹریبیونل میں جائیں گے. بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. آپ سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ نہیں کہتے، بڑی تعداد میں لوگوں کے کاغذات تھوک کے حساب سے مسترد ہوئے ہیں. جی تو آپ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قانونی اور تکنیکی بنیادوں پر ہوئے ہیں، یا کسی ایک پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھنے کا ایک باقاعدہ کسی منصوبے کے تحت ایسا ہوا ہے؟ دیکھیے ارشاد عارف صاحب، اگر آپ مجھ سے پوچھئے نا، جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سے مجھ سے پوچھئے، تو ہماری قیادت کا اور ہمارا اور میری پارٹی کی روز اول سے موقف یہ رہی ہے کہ تحریک انصاف پارٹی نہیں ہے. اچھا، وہ ایک ہجوم ہے. وہ دیگر پارٹیوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور دیگر پارٹیوں سے کس نے لایا اس کا نام پی ٹی آئی رکھا گیا، اس میں شامل کروایا. یہ سارے لوگ واپس چلے گئے، کوئی آئی پی پی میں چلے گئے، کوئی پرویز خٹک کی پارٹی میں چلے گئے، کچھ روپوش ہو گئے، کچھ خاموش ہو گئے، کچھ مفرور ہو گئے. ابھی جو پی ٹی آئی سامنے آ رہی ہے یہ تو پاکستان وکلا پارٹی ہے، تحریک انصاف وکلا پارٹی ہے، یا پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی گروپ ہے. آپ خود دیکھیے نا، گوہر علی جو اس کا ابھی چیئرمین بنا ہے، گوہر خان ہے، علی گوہر، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، اور شاہ محمود پیپلز پارٹی کا ہے، اعتزاز حسن پیپلز پارٹی کا ہے، لطیف کوسا پیپلز پارٹی کا ہے، بابر اعوان پیپلز پارٹی کا ہے. اب یہ سارے وکلا جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں جو ابھی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، یہ سارے پیپلز پارٹی کے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف
PPP پارٹی ہے, PPP گروپ ہے. تو جن کے کاغذات مسترد ہو چکے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیوں مسترد ہوئے ہیں. یہ تو آپ RO اور DRO سے پوچھئے, کسی قانونی نقطے کی بنیاد پر شاید ان کو ریجیکٹ کیا گیا ہو. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس بنیاد پر ان کو ریجیکٹ کیا ہو کہ ان کا تعلق PTI سے ہے. اس بنیاد پر شاید نہ ہو. کوئی نقطہ تو ہوگا وہاں, فائل پر, نامینیشن فارم پر لکھا ہوگا کہ کیوں شاہ محمود قریشی کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے, کیوں فلانے کی کاغذات ریجیکٹ ہوئے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. یہ تو ٹریبونل میں جا سکتے ہیں, پھر کورٹ, ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں, سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, بہت سے مراحل ہیں. تو ہو سکتا ہے وہاں پھر یہ مرحلہ نہ ہو مسترد ہونے کا, ہو سکتا ہے مثبت نتائج سامنے آ جائے. حافظ صاحب, ایک سیاسی جماعت کے ایک اہم رہنما کے طور پر میں سوال یہ اس لیے کر رہا ہوں, ایک تو اتنے تھوک کے حساب سے پہلے کسی الیکشن میں کاغذات نام اس طرح مسترد نہیں ہوئے. ایک بات, شاہ محمود قریشی صاحب 85 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, کبھی ان کے کاغذات مسترد نہیں ہوئے. اب کیا افتاد پڑی کہ اب ان کے کاغذات مسترد ہو گئے. تو ایک سیاسی جماعت کے کہ کیا اس سے الیکشن کی کوئی ساکھ پر تو کوئی سوال نہیں اٹھے گا, یا ROز کی ساکھ پر؟ دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر سوال اٹھے گا ROز کے خلاف تو وہ تو حافظ حمداللہ کی عدالت میں نہیں اٹھے گا نہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی عدالت میں وہ سوالات اٹھیں گے. وہ سوالات تو RO اور DRO نے جب کاغذات ریجیکٹ کیے, ان کے نامینیشن فارم کو ریجیکٹ کیے, تو عدالت آگے ٹریبونل ہے, وہاں یہ سوالات اٹھے گی. اگر وہاں بھی ان کو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ملے, پھر تو ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. تو لہٰذا یہ سوالات ان سے بنتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی کاغذات توک کے حساب سے ریجیکٹ ہوتے ہیں. تو توک کے حساب سے یہی لوگ آئے تھے نا PTI کی پارٹی میں, اور لائے گئے تھے PTI کی پارٹی میں. اب جو فیصلے ہوتے ہیں وہ عدالت کا ہے, عدالت جانے اور وہ جانے. صحیح ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا مقابلہ KPK میں کس سے ہے؟ PTI سے ہے, پرویز خٹک صاحب سے ہے, ANP سے ہے, کس جماعت سے آپ کا مقابلہ ہے؟ سب سے بڑا کمپیٹیٹر کون ہے آپ کا؟ دیکھیں, میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی جماعت اس وقت جمعیت علماء اسلام میں. اب آپ سوال اس طرح کر لیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مقابلہ کس کا ہے. یہ نہ کہ جمعیت علماء اسلام کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے. اب جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مقابلہ کس کا ہے؟ نمبر 2 کون ہے؟ ٹھیک ہے, مان لیا. حافظ صاحب نمبر 2 کون ہے؟ مختلف پارٹی ہے, مختلف پاکٹ ہے. بعض اضلاع میں ANP ہے, بعض ڈسٹرکٹس اضلاع میں PMLN ہے, جیسے مانسرا ڈویژن ہوا, سوات میں بھی کچھ ہے. بعض اضلاع میں ڈسٹرکٹ میں آفتاب شرپاؤ کی پارٹی ہے, بعض اضلاع میں ANP ہے, بعض ڈسٹرکٹ میں پیپلز پارٹی ہے, آزاد امیدوار بھی ہے. تو مختلف پارٹیاں, پرویز خٹک بھی ہیں, اس میں کانسٹیچوئنسی ہوتی ہے. جماعت اسلامی بھی خیبر پختونخوا میں ہے, جیسے دیر وغیرہ میں. تو یہ مختلف پارٹیاں ہیں. حافظ صاحب, پرویز خٹک اور PTI سے بھی مقابلہ ہے آپ کا؟ نہیں, پرویز خٹک کی میرے خیال میں پرویز خٹک کی وہاں کوئی پوری خیبر پختونخوا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نوشہرہ تک پرویز خٹک کی پارٹی نوشہرہ تک محدود ہے, اور زیادہ سے زیادہ محمود خان جو سوات سے تعلق رکھتے ہیں وہ پرویز خٹک کی پارٹی کے, شاید وہاں سے بھی ان کو کچھ نہ کچھ حصہ ملے. لیکن اوور آل خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی PTI کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ KP میں اور بلوچستان میں آپ حکومت بنا رہے ہیں, تو آپ کس کو شریک کرنا پسند کریں گے؟ اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ کوئی نہ بنا, جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کو اور جمعیت علماء اسلام کو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو تھریٹ ہے, سیکورٹی خطرات ہے, مولانا صاحب کو ہے. دوسری طرف موسم کی صورتحال ہے, اور نتیجے میں ریگنگ ہونے کا خدشہ ہے, دھاندلی کرنے کا خدشہ ہے. تو اگر ہمارے ووٹروں کا اور جمعیت علماء اسلام کا راستہ نہیں روکا گیا تو میرے خیال میں جمعیت علماء اسلام اکثریت سے خیبر پختونخوا سے منتخب ہوگی. جی ٹھیک. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب, آپ کے وقت کا آپ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, بات کریں گے پنجاب میں کیا نون لیگ اور چودھری شجاعت ہی ساتھ ہوں گے یا کوئی اور بھی ہوگا,
یا آئی پی پی کو جھنڈی کرا دی گئی ہے نواز شریف کی طرف سے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ارشاد صاحب، آج جو رپورٹ ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ صرف اتحاد چودھری شجاعت صاحب سے ہوگا، تو آئی پی پی اس کھیل سے کیا باہر ہو گئی ہے؟ اگر واقعی مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے سوائے مسلم لیگ نون کے، مسلم لیگ قاف کے، مسلم لیگ نون مسلم لیگ قاف کے سوا کسی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرے گی، اتحاد تو ویسے بھی اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم اگر اکثریت حاصل کرنی ہے تو اپنے بلبوتے پر حاصل کریں گے۔ لیکن روحیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، یہ فرمائیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ آپ کے ٹکٹ کے ایشو پر ایاز صادق صاحب سے تھوڑا سا مسئلہ آپ کا چل رہا ہے، حلقہ آپ کا پرانا بحال ہو گیا ہے، جہاں سے آپ کے والد شیخ اصغر صاحب، پھر اس کے بعد آپ کے بھائی شکیل اصغر صاحب الیکشن لڑا کرتے تھے، تو کیا صورتحال ہے؟ آپ اگر پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی تو پھر بھی الیکشن لڑیں گے؟ بہت جلدی کہنا جی، ابھی جو فیصلہ ہوئے گا اس کے بعد آئیں گے، دوست ملیں گے، بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کیا کرنا چاہیے۔ جی، یہ بات ہے۔ اچھا، جلدی سوال ہے یہ۔ اچھا، ایاز صادق صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ دونوں میں سے کوئی ایک فلیکسیبلٹی شو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ لیکن ان سے کوئی بات نہیں ہوئی جی۔ جی جی، اچھا، تو میرے خیال میں اس وقت بڑا ہی عجیب سا ہے یہ سوال۔ یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی جب فیصلہ کرے گی تو پھر پتہ چلے گا کیا کرنا ہے۔ اچھا، باقی جو معاملات تھے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، کیا یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ قاف لیگ کے علاوہ کسی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کی؟ یار یہ اس بارے میں سچی بات ہے اس لیے کہہ سکتا کہ آئی ایم ٹو اسمال فار دس کوسچن۔ یہ تو وہی لوگ بڑی جو ہیں اکابرین وہی بات کر سکتے ہیں اس پہ۔ شیخ صاحب، آپ اکابر نہیں ہیں تو کون ہے مسلم لیگ نون کا؟ یہ تو ہمارے لیے چنبے کی بات ہے کہ آپ اکابر نہیں ہیں۔ آپ سمجھتے نا، آپ سمجھتے ہیں، میرا اپنا ایک لمیٹڈ سا ایک رول ہے۔ یہ ڈیسیژن تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے اکابرین بیٹھ کے کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ایگزیکٹو کونسل ہے وہ بات کرتی ہے، اور میرے خیال میں شاید پہلے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے امیدواروں کی ڈیسیژن کرنے کے بعد میرے خیال میں وہ طے کریں گے کہ انہوں نے کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے۔ یہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کوئی کسی اور جماعت کا کوئی شخص جو ہے وہ خاصا افیکٹو ہے اور اسٹرانگ ہے، تو میرے خیال میں شاید وہ اس حساب سے کریں گے۔ اور جہاں مسلم لیگ نون کا بھی ہوگا تو وہاں تو میرا خیال ہے کہ اس امیدوار کے ساتھ ظلم ہو جائے گا۔ اچھا شیخ صاحب، لاہور جو ہے ہمیشہ سے گڑھ رہا ہے مسلم لیگ کا اور میاں نواز شریف صاحب کا، تو یہاں سے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی جو جہانگیر ترین صاحب کی، علیم خان صاحب کی، وہ بھی سیٹیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کی ذاتی رائے کیا ہوگی کہ آئی پی پی کو یہاں کوئی حصہ ملنا چاہیے لاہور میں، یا لاہور میں تو آپ کے اسٹرانگ لوگ موجود ہیں؟ جو میں نے جیسے بھی آپ نے کیا ہے کہ اگر اسٹرانگ ہے، اس کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے، اور پھر تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے۔ لیکن اگر اس نے 100% پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹوں پہ ہی اپنی سیاست کرنی ہے تو پھر تو مسلم لیگ نون ہی فیصلہ کرے گی نا کس کو لے کے آنا کس کو نہیں لے کے آنا۔ صحیح۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اب جو آپ کے مخالف جماعت ہے بالخصوص پی ٹی آئی، ان کا اعتراض ہے کہ ہماری بڑی تعداد میں کاغذات مسترد ہو گئے ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر الیکشن ہوتے ہیں، آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت آسانی سے اس کو چلا بھی سکیں گے؟ کیونکہ 2014 والا ایپیسوڈ تو دیکھا ہم نے۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ جو الیکشن کی ساکھ ہے، کیا وہ متاثر نہیں ہو رہی جو اس وقت شکایتیں پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہیں اور کاغذات بھی ان کے مسترد ہو رہے ہیں؟ نہیں، اگر دیکھیں نا، میں آپ کو گزارش کروں، فرض کیجیے میں بھی کسی ایسے کیسز میں ملوث ہوں تو آبویسلی اس قانون تو اپنا
ورنہ تو یہ ممکن نہیں ہوتا. اور فرض کیجیے کوئی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے تو ہائر کورٹ میں جا سکتے ہیں, ان کے لیے راستہ دروازہ کھلا ہے. جی اچھا شیخ صاحب, یہ میڈیا پر چلا کہ جو اجلاس ہوا آپ کے حلقے کے حوالے سے, اس میں آپ نے یہ کہا کہ جی میں نے تو ہر صورت میں الیکشن لڑنا ہے, ایسی کوئی بات ہوئی یا بس یہ مس کوٹ ہوئے آپ؟ میں اب کیا کہوں میڈیا کو, کچھ نہیں کہہ سکتا میں, اس قسم کی گفتگو ہی نہیں ہوئی. اچھا, سرے سے اس بات پر ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. اچھا, میں نے تو چند ایک دو باتیں کی بس, بڑی مختصر بات کی ہے. اچھا, کیا مختصر بات ہوئی؟ جی جی میں نے کہا کیا مختصر بات ہوئی؟ میں نے تو اپنی بات کی, میں بتایا تھا نا. اچھا شیخ صاحب کچھ آواز میں بھی جی محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے جمع کروائے تھے کاغذ, اس لیے میں نے نہیں کیا. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب آواز میں بھی کچھ خلل ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے. بہرحال ارشاد صاحب بڑے محتاط انداز میں سارے سوال جو ہیں وہ انہوں نے پاس کیے اور گول کر کے نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ جب اگر مجھے ٹکٹ نہ ملا تو ہم دوست بیٹھیں گے پھر فیصلہ کریں گے. یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد میں سرنڈر کر جاؤں گا, اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں آزاد لڑوں گا. اس بات کی انہوں نے تردید کر دی. یہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے, دوست بیٹھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ نہیں کہا کہ جس کو ٹکٹ مل جائے گا میں اس کی کمپین کروں گا. یا شاہ صاحب ایاز صادق صاحب اور شیخ روہیل اسکر صاحب کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہ کر سکتے؟ نہیں, مد مقابل تو یہ نہیں ہے سیاسی طور پر, لیکن حلقے کا مسئلہ بن گیا نا. ان کا ایک آبائی حلقہ بحال ہو گیا. جی شیخ اپنا ایاز صادق صاحب وہاں سے 2 یا 3 دفعہ منتخب ہو گئے. جی اب یہ ہو گیا نا. بالکل ٹھیک ہے. حلقہ بندی جو نئی ہوئی ہے نا, اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ ہم ان سے بھی جان رہے تھے, حافظ صاحب سے بھی. بہرحال اول تو سوال یہ ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ نون کے ساتھ کر رہے ہیں, 3 سیٹیں پنجاب میں JUIF نے مانگی. کیا پنجاب میں ان کا کوئی اثر بنتا ہے 3 سیٹوں کا؟ ایک تو کتنا جینون مطالب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں صاحب سے سیٹ مانگنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب ابھی تو نون لیگ خود میں جانا ہے, الیکشن لڑنا ہے. نہیں مطلب یہ کیا ہے؟ دیکھیں, جب مسلم اس وقت صرف ان سیاسی جماعتوں کی یا مذہبی جماعتوں کی ضرورت نہیں ہے, خود مسلم لیگ کی بھی ضرورت ہے کسی کو ساتھ لے کر چلنا. اس لیے کہ دعوے جو بھی کریں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اور مسلم لیگ کے جو معاملہ فہم رہنما ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حالت پتلی ہے حلقوں میں, مختلف حلقوں میں. ایک سینئر آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ میں حلقے میں جاؤں کیسے. تو ایسی صورت میں یہ صرف جمعیت علماء اسلام یا تحریک استحکام پاکستان پارٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جناب اتحاد کرے, مسلم لیگ کی بھی کہیں کہیں ضرورت ہے. مثال کے طور پر JUI سمجھتی ہے کہ تونسا کا جو حلقہ ہے وہاں اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. وہاں ایک دور میں مولانا عبدالستار تونسوی صاحب الیکشن لڑتے تھے. خواجہ صاحب ہیں وہاں پہ, ان کے خواجہ مدثر صاحب جو ہیں وہ دعوے دار ہیں, وہ کہتے ہیں جی میں وہاں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوشش ہوگی, کچھ حلقے اور ان کے مدثر صاحب کے مقابلے میں کون ہے مسلم لیگ نون سے؟ اب مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ وہ خواجہ شیراز والی سیٹ پہ لڑنا چاہتے ہیں. تو وہ خواجہ شیراز والی سیٹ ہی بنتی ہے, وہ بھی ہے. خواجہ مدثر صاحب فاروق کھوسے والی بھی سیٹ بنتی ہے نا, 2 سیٹیں ساتھ ساتھ ہیں. تو اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ بھی کون سی سیٹ ہے. لیکن بہرحال پھر جب سیاسی جماعتیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ آتی ہیں تو پھر مطالبات تو ہوتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہارڈ بارگینر ہیں, وہ سودے بازی کرنا خوب جانتے ہیں. دیکھیں اس حکومت میں سب سے مضبوط جو وزارتیں تھیں وہ مولانا فضل الرحمان کے لوگوں کے پاس 4 ترش تو نہیں تھیں, تر وزارتیں. شاہ صاحب پروگرام ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.